अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ दरूद आका दो जहां नबी मेहरबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। इस व्लॉग की इब्तिदा में सबसे पहले तो मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ और आपको बता देना चाहता हूँ कि इल इंफॉर्मेशन से निल इंफॉर्मेशन बहुत बेहतर है, क्योंकि इल इंफॉर्मेशन या ऐसी इंफॉर्मेशन जो गैर मुस्तनद हो, जिसमें मालूमात में बेशुमार मिलावट हो, गलतियां बहुत ज्यादा हों, हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट किया हो और आप तक पहुंचाया गया हो, वो यकीनन बहुत से ऐसे कच्चे जहनों का बहुत नुकसान करती हैं कि जो ना तो पढ़ते हैं, ना लिखते हैं, ना तहकीक करते हैं। ये इंफॉर्मेशन जो कंपाइल करके मैं आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूं, ये उस वक्त कर रहा हूं कि जिस वक्त हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट का बहुत चर्चा है, जिस वक्त सवाल उठाया जा रहा है कि गद्दार कौन, जिस वक्त फौज हदफ तनकीद है, जिस वक्त शेख मुजीबुर रहमान से मुतालिक बात हो रही है, जिस वक्त ये तयन किया जा रहा है कि सुकूत ढाका किसने किया, वतन दो लख्त किसने किया। तो आज इस व्लॉग के अंदर मैं तमाम तर डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा उन किरदारों की कि जो वतन तोड़ने में मुलव्वस थे, जिनका सुकूत ढाका में बराबर किरदार था। अब किसका ज्यादा था, किसका कम था, खैर ये तो जाहिर है, इसका तारीख गवाह है, कुदरत गवाह है, और कुदरत ने उन लोगों का इंतकाम भी उस कदर ज्यादा लिया कि जिसका हिस्सा सुकूत ढाका में बहुत ज्यादा था। मैं क्या कह रहा हूं और क्यों कह रहा हूं, जरा इसमें समझाने की कोशिश करता हूं। आपको मेरे साथ जुड़े रहना है, आखिर तक सुनना है। मैं एक ऐसी अछूती सीरीज का आगाज करने जा रहा हूं कि जिसमें मैं आपके लिए इंफॉर्मेशन, अथेंटिक इंफॉर्मेशन लेके आऊंगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि इल इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर नहीं करूंगा, उससे बेहतर होगा कि मैं खामोश रहूं। मेरे समझदार पाकिस्तानियों, वतन तोड़ने में जिन किरदारों का हाथ था, उसमें शेख मुजीबुर रहमान भी थे, उसमें जनरल याहिया खान भी थे, यानी फौज का सिपह सालार भी था, उसमें जुल्फकार अली भुट्टो भी था, उसमें इंदिरा गांधी भी थी। ये वो चंद किरदार हैं कि जो सुकूत ढाका के वक्त खासे मुतहर्रिक थे। इसलिए इस बात का तयन तारीख को करने दें, इस बात का तयन आप पे छोड़ते हैं कि किसका किरदार ज्यादा था, किसका कम था। लेकिन इन लोगों का जो अंजाम हुआ वो इंतहाई दर्दनाक हुआ, इंतहाई खौफनाक हुआ। मैं आज जिस शख्स के अंजाम की बात करने जा रहा हूं, उसका नाम शेख मुजीबुर रहमान है। शेख मुजीब, मैं आपको ये बता दूं कि शेख मुजीबुर रहमान मेरा हीरो नहीं हो सकता। जिसने वतन तोड़ने में हिस्सा बकदरे जुस्सा इस्तेमाल किया, जिसने वतन को दो लख्त किया, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि वो मेरा हीरो नहीं है। मैं जनरल याहिया खान पे भी खुल के बात करूंगा, वो मेरा हीरो नहीं है। सबसे पहले शेख मुजीबुर रहमान से मुतालिक बात करते हैं, जिसको बांग्लादेश में बानिए बांग्लादेश है, बुद्धू बंगला अपनी जबान में शेख मुजीबुर रहमान को कहा जाता है। जो स्टोरी मैं आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूं, 7 मार्च, ये वो दिन था, 7 मार्च 1971 का, कि जिस रोज बांग्लादेश के रेसकोर्स पार्क में लाखों की तादाद में लोग बांस के लठे लेकर मौजूद थे। यानी बांस की बड़ी बड़ी जो छड़ियां हैं, लठ बरदार लोग लाखों की तादाद में रेस कोर्स पार्क बांग्लादेश का, मशरकी पाकिस्तान का, वहां पर मौजूद थे। और ऐसा नहीं था कि एक लश्कर तैयार हो रहा था कि जो किसी पे हमलावर होने जा रहा था, बल्कि ये मज़ाहमत का इस्तारा बने हुए थे, ये एहतजाज कर रहे थे, ये एहतजाज कर रहे थे, अपना हक मांग रहे थे। 7 मार्च 1971, जब रिजेंटमेंट बहुत ज्यादा बढ़ने लगी, एहतजाज आसमान को छूने लगा, शिद्दत बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो उस वक्त कुछ लोग तो ऐसे थे जो जनरल याहिया खान को ये कह रहे थे कि आपने बांग्लादेश, मशरकी पाकिस्तान नहीं जाना, आपने उन लोगों की बात नहीं सुनी। और उसमें कुछ जर्नैल भी थे और कुछ लोग ऐसे थे, खैर खा थे, जो जनरल याहिया खान को मशवरा दे रहे थे कि आप बांग्लादेश जाइए, शेख मुजीब से बात कीजिए, वहां के लोगों को सुनिए, उनके मसाइल को हल कीजिए। 23 मार्च को शेख मुजीबुर रहमान की जनरल याहिया खान से बांग्लादेश में, मशरकी पाकिस्तान में मुलाकात होती है। यानी 7 मार्च को उस एहतजाज के चंद रोज के बाद जनरल याहिया खान बांग्लादेश जाते हैं। और 23 मार्च को शेख मुजीब जब जनरल याहिया खान की रिहाइश गाह पर उनसे मुलाकात के लिए जाते हैं, तो तारीख गवाह है कि उनकी गाड़ी पे बांग्लादेश का झंडा लगा हुआ होता है, जो इस बात का वाज़ेह पैगाम होता है
کہ ہم علیحدہ جداگانہ ایک دیش چاہتے ہیں، ہم الگ ملک چاہتے ہیں، اور بنگلہ دیش کا جھنڈا لگا کے وہ اپنی گاڑی پہ جنرل یحییٰ خان سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں۔ جنرل یحییٰ خان سے جو ملاقات ہوتی ہے شیخ مجیب کی، اس میں وہ شیخ مجیب کو کنونس کرنے میں ناکام رہتے ہیں، اور شیخ مجیب جنرل یحییٰ کو کنونس کرنے میں ناکام رہتے ہیں۔ 25 مارچ یعنی ٹھیک 2 روز کے بعد، اس ملاقات کے ٹھیک 2 روز کے بعد، جب جنرل یحییٰ خان بنگلہ دیش سے واپس مغربی پاکستان، مشرقی پاکستان سے واپس مغربی پاکستان جاتے ہیں، گولی چلنے کی آواز آتی ہے۔ شیخ مجیب اعلان کرتے ہیں، اپنی بالکنی میں کھڑے ہو کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ تیار ہو جاؤ، ہم نے پاکستانی فوج کے ایک ایک بندے کو اپنے دیش سے نکال باہر کرنا ہے۔ یہ وہ پوائنٹ ہے کہ جہاں سے انقلاب، جس کو وہ انقلاب یا جس کو وہ تحریک آزادی بنگلہ دیش کہتے ہیں، وہ زور پکڑ جاتی ہے اور فیس آف شروع ہوتا ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے کہ جب جنرل یحییٰ خان کی طرف سے، فوج کی طرف سے لوگوں کو بھیجا جاتا ہے کہ جا کے شیخ مجیب کو گرفتار کر لیا جائے۔ فوج شیخ مجیب کے گھر پہنچتی ہے، مائکرو فون پہ اعلان ہوتا ہے، شیخ مجیب اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں، ہینڈز اپ، اور اپنے آپ کو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے فوج کے حوالے کرتے ہیں۔ اعلان کے بعد شیخ مجیب نیچے اترتے ہیں، اپنے آپ کو سرنڈر کرتے ہیں، فوج کی جانب سے ان کو فوجی ٹرک میں ڈالا جاتا ہے، اور جو اس سارے آپریشن کو لیڈ کرنے والا بندہ ہوتا ہے، جو فوجی ہوتا ہے، وہ مائکرو فون کے اوپر یہ کہتا ہے کہ بڑا پرندہ اس وقت جیل میں ہے، بڑا پرندہ سلاخوں میں ہے، چھوٹا پرندہ اڑ گیا۔ یہ میسج ہے جو کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہسٹری بتاتی ہے کہ شیخ مجیب کو وہیں پہ 2 سے 3 روز کے لیے رکھا جاتا ہے، اور اس کے بعد شیخ مجیب کو مغربی پاکستان شفٹ کر دیا جاتا ہے۔ مغربی پاکستان شفٹ کرنے کے بعد شیخ مجیب کو میاں والی جیل میں 9 مہینے تک قید رکھا جاتا ہے۔ وقت کا پہیہ گھومتا رہتا ہے۔ دسمبر 1971 آتا ہے، پاکستان میں یعنی مغربی پاکستان میں کچھ تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، اقتدار کا انتقال اقتدار ہوتا ہے، ذوالفقار علی بھٹو صدر اور پہلے سویلین مارشل ایڈمنسٹریٹر بنتے ہیں۔ کیونکہ شیخ مجیب کو ایک فوجی ٹرائبونل نے سزائے موت سنائی تھی اور میاں والی جیل میں رکھا تھا، تو سب سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو جب اقتدار لیتے ہیں تو اس سزا کو ختم کرتے ہیں۔ شیخ مجیب کو میاں والی جیل سے نکال کے راولپنڈی کے ایک گیسٹ ہاؤس میں شفٹ کیا جاتا ہے 9 مہینے کے بعد، اور ایک دن ذوالفقار علی بھٹو راولپنڈی کے اس گیسٹ ہاؤس میں ملنے کے لیے شیخ مجیب کو پہنچ جاتے ہیں۔ شیخ مجیب پریشان ہوتے ہیں، حیران ہوتے ہیں کہ آپ کس کیپیسٹی میں مجھے ملنے آئے ہو؟ ذوالفقار علی بھٹو بتاتے ہیں کہ بھائی میں صدر پاکستان ہوں۔ شیخ مجیب کہتے ہیں صدر تو یہ تو میرا استحقاق ہے، صدر تو میں ہوں۔ یہ وہ پوائنٹ ہوتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو فوری طور پر کہتے ہیں کہ دیکھو ملک کا دفاع، ملک کے خارجہ امور، مواصلات، یہ وہ ڈومینز ہیں جس کو مل کر بھی چلایا جا سکتا ہے، لیکن شیخ مجیب کہتے ہیں کہ میں یہاں تنہا ہوں، اکیلا ہوں، میں اپنے لوگوں سے مشورہ کیے بغیر آپ کو کیسے فیصلہ سنا سکتا ہوں۔ یعنی بات منطقی انجام کو نہیں پہنچ پاتی ہے، وقت کا پہیہ گھومتا ہے۔ شیخ مجیب کو سزا مکمل ہونے پہ رہائی ملتی ہے۔ جس دن انہیں رہا ہو کر لندن روانہ ہونا ہوتا ہے، اسی روز ذوالفقار علی بھٹو کی طرف سے شیخ مجیب سے کہا جاتا ہے کہ ایک دن اور ٹھہر جاؤ کیونکہ ملک میں شاہ ایران آ رہے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے کہ جب شیخ مجیب سمجھ جاتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو شاہ ایران سے مجھ پر دباؤ ڈلوانا چاہتے ہیں کہ میں ذوالفقار علی بھٹو کی بات مان لوں، وہ انکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی اس سے بہتر ہے، ایک دن اور رکنے سے بہتر یہ ہے کہ مجھے آپ دوبارہ جیل بھیج دیں۔ خیر، چکلالہ ایئر بیس سے شیخ مجیب کا طیارہ تیار ہوتا ہے، ذوالفقار علی بھٹو انہیں ایئرپورٹ پر رخصت کرنے کے لیے آتے ہیں، کوئی بات نہیں ہوتی، مجیب الرحمان طیارے میں سوار ہوتے ہیں، لندن چلے جاتے ہیں، 2 روز لندن قیام کرتے ہیں، اس کے بعد انہیں واپس ڈھاکہ بنگلہ دیش روانہ ہونا ہوتا ہے، اور وہ بنگلہ دیش دہلی سے ہوتے ہوئے، دہلی میں کچھ وقت قیام کرتے ہوئے بنگلہ دیش جاتے ہیں۔ جس وقت شیخ مجیب دہلی میں رکتے ہیں تو دہلی کی پرائم منسٹر یعنی اندرا گاندھی، انڈیا کے پریزیڈنٹ، اور تینوں چاروں سروسز چیفز بھارت کے، وہ ایئرپورٹ پر، دہلی کے ایئرپورٹ پہ ان کا استقبال کرنے کے لیے، پرتپاک استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہاں ان کے اعزاز میں ایک جلسے کا انعقاد کیا جاتا ہے، جس جلسے سے شیخ مجیب الرحمان خطاب کرتے ہیں،
تاریخ بتاتی ہے کہ وہ انگریزی میں خطاب شروع کرتے ہیں تو اندرا گاندھی یہ کہتی ہے کہ آپ بنگالی میں بات کریں. یعنی یہ وہ بھارتی مکتی بانی اور یہ اس سب کے لوگ جنہوں نے پورا کردار ادا کیا پاکستان توڑنے میں. شیخ مجیب ان کے جلسے میں وہاں کھڑے ہوتے ہیں, اندرا گاندھی کا شکریہ ادا کرتے ہیں, بھارتیوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے بنگلہ دیش بننے میں بھرپور سپورٹ کی, اعانت کی, معاونت کی. یہاں سے شیخ مجیب شکریہ وکریہ ادا کرنے کے بعد جب واپس اپنے دیش پہنچتے ہیں تو ایئرپورٹ پر تاریخ بتاتی ہے کہ 10 لاکھ کے قریب لوگ مجیب الرحمان کا استقبال کرنے کے لیے موجود ہوتے ہیں. مجیب الرحمان واپسی پر بنگالی لوگوں سے خطاب کرتے ہیں اور ایک انتہائی جوشیلا خطاب ہوتا ہے 9 ماہ کی قید کے بعد, جب شیخ مجیب کا وزن بہت گر چکا ہوتا ہے. نحیف و نزار جسم کے ساتھ بڑا جوشیلا خطاب کرتا ہے. خیر, وقت کا پہیہ گھومتا رہتا ہے. 1975 آ جاتا ہے, 1975, یعنی بنگلہ دیش کے قیام کے ٹھیک 4 سال کے بعد. بنگلہ دیش کی ایڈمنسٹریٹو سائڈ پہ بہت سی ایشوز بنتے ہیں, کرپشن بڑھتی ہے, اقربا پروری بڑھتی ہے, نیپوٹزم بڑھتا ہے, کار سرکار چلانا مشکل ہو جاتا ہے. یہی وہ وجہ ہے کہ یہی وہ وقت ہے کہ جب مجیب الرحمان کو اندر سے بغاوت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ایک روز بنگالی فوج کے کچھ جونیئر آفیسرز مجیب الرحمان کے گھر میں گھستے ہیں. یہ دن ہوتا ہے بھارتی آزادی کا 15 اگست 1975 کا, کہ صبح 5:40 پر شیخ مجیب الرحمان کے گھر میں کچھ لوگ گھستے ہیں اور ایک نہیں, 2 نہیں, 3 نہیں, 4 نہیں, بلکہ شیخ مجیب کی فیملی کے 18 لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے. حتیٰ کہ شیخ مجیب کے 10 سالہ لڑکے کو بھی, 10 سالہ بچے کو بھی موت کے گھاٹ اتارا جاتا ہے. صرف 2 بیٹیاں جو جرمنی میں ہونے کی وجہ سے, ریحانہ اور حسینہ, شیخ مجیب کی 2 بیٹیاں, یہ بچتی ہیں. ہوتا کیا ہے, جس وقت یہ لوگ مجیب کے گھر میں داخل ہوتے ہیں, گولیوں کی آواز مجیب سنتے ہیں, بالکنی میں آتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں لوگوں کو, فوری چیف آف دی آرمی سٹاف کو, آرمی چیف کو کال کرتے ہیں, پوچھتے ہیں کہ ان لوگوں کو واپس بلاؤ. وہ کہتے ہیں, مجیب سے آرمی چیف کہتے ہیں کہ کیا آپ گھر سے باہر آ سکتے ہیں. اب یہ بانی بنگلہ دیش سے چیف کہہ رہا ہے آپ باہر آ جاؤ, وہ کہہ رہا ہے بھائی تم ان کو واپس بلاؤ, وہ کہتا ہے آپ باہر آ جاؤ. مجیب سمجھ جاتے ہیں کہ معاملہ خراب ہے, اور یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب مجیب کی فیملی کے اکثر و بیشتر لوگوں کو مار دیا جاتا ہے. مجیب کو اندازہ نہیں تھا. اپنے قاتلوں سے جو آخری بات مجیب الرحمان کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں, جب قاتلوں سے پوچھتے کیوں آئے ہو, انہیں لگتا ہے شاید غلطی سے ان کے گھر میں گھس گئے ہیں, تو قاتل کہتے ہیں ہم تمہیں مارنے کے لیے آئے ہیں. کہتے ہیں آج تک مجھے پاکستانی فوج نہیں مار سکی, تم کیوں کیسے مارو گے. خیر, مجیب کو عین اسی وقت گولیوں سے بھون دیا جاتا ہے, منہ کے بل زمین پہ گرتے ہیں, اور تاریخ بتاتی ہے کہ بوٹوں سے ان کے منہ کو سیدھا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. مجیب اور ان کی فیملی کی لاشوں کو اٹھا کے ٹرک کے اندر ڈالا جاتا ہے, گھمایا جاتا ہے. جو باقی فیملی ہے اس کو تو گڑھا کھود کے اس جگہ کے اوپر دبا دیا جاتا ہے قبرستان میں, مقامی قبرستان میں, لیکن مجیب کی جو لاش ہے اس کو آبائی علاقے میں لے جایا جاتا ہے. وہاں پہ دفنانے کی جب بات ہوتی ہے تو وہ بندہ جس نے شیخ مجیب کا, حافظ صاحب جنہوں نے جنازہ پڑھایا, وہ کہتے ہیں کہ غسل دیجئے, غسل کے بغیر ان کی تدفین نہیں ہوگی. لیکن آپ ستم ظریفی دیکھیے کہ بنگلہ دیش کا بانی, اس کو غسل دینے کے لیے صابن میسر نہیں. تاریخ بتاتی ہے کہ کپڑے دھونے والے صابن سے مجیب کو غسل دیا جاتا ہے, وہاں پہ تدفین کر دی جاتی ہے. اتنا بے رحمانہ, اتنا بے درد قسم کا مجیب کا انجام ہوتا ہے. یہ بانی بنگلہ دیش ہے, اور یہ کس نے کیا, یہ بنگالیوں نے کیا. شیخ مجیب کے ساتھ یہ کیا بنگالیوں نے کیا. اور ظاہر ہے مجیب اندرا گاندھی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہو, مجیب مکتی بانی تحریک میں حصہ لے رہا ہو, سہولت کاری کے ساتھ وطن دو لخت ہو رہا ہو, یہ ایک کردار ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں. بہت سارے کرداروں کے اوپر سے مجھے پردہ ہٹانا ہے, اور ظاہر ہے جب بات ہو رہی ہے حمود الرحمان کمیشن کی تو بات تو پھر نکلے گی. اور حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ ہے کہاں, مجھے یہ بتائیے. میں اس پر بھی بات کروں گا, بلاگ کیونکہ لمبا ہو رہا ہے. حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ زمین نکل گئی, آسمان کھا گیا, کہاں گئی اور کیوں نہیں آئی, اس پر انشاءاللہ میں اس سیریز کی اگلی ویڈیو میں بات کروں گا. آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. چینل پہ نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا, بیل آئیکن ضرور دبائیے گا. مجھے ریحان طارق کو اجازت دیجیے, میں بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.